बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, वैसे तो देखा जाए हर तरफ बेचैनी है और सियासी बहरान ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इन हालात में अरशद नदीम ने कौम को एक ऐसी खुशखबरी दी जिसकी वजह से पूरी कौम खुशी से निढाल हुई है। और ये खुशखबरी पूरी कौम के लिए है कि पाकिस्तानी किस तरह आगे बढ़ के अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात कि इस मेडल पर, इस गोल्ड मेडल मिलने पर तमाम लोग किसी सियासी जमात से कतई नज़र खुश नज़र आते हैं और अपनी पूरी इस खेल के मैदान में अपने हीरोज़ के लिए दुआएं भी करते रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पार्लियामेंट में तकरीर बड़ी अहम है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जहाँ सियासतदानों का बताया कि किस तरीके से सियासतदान जो है वो साजिशों का शिकार होते हैं, एक दूसरे को गिराने के लिए आगे बढ़ के अपना अपना हिस्सा डालते हैं। और दूसरी तरफ फिर अदलिया से भी गिला उन्होंने किया कि अदलिया जो पाकिस्तान में है उसका किरदार कैसा रहा है। क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी या दीगर सियासी जमातें ये बात समझ चुकी हैं कि अब सियासी मैदान में लड़ने के लिए उन्हें जमहूरी और सियासी रवायात को आगे बढ़ाना होगा, या ये सिलसिला आगे ऐसे ही चलता रहेगा। इमरान खान साहब जेल में हैं, जेल में बैठे हुए वो हुकूमत को 2 माह का वक्त दे रहे हैं कि हुकूमत 2 माह में ख़ात्मे की तरफ जा सकती है। वो कहते हैं कि मेरे पास तो बड़ा वक्त है, लेकिन हुकूमत के पास वक्त नहीं है। आखिर इमरान खान साहब किस बुनियाद पर ये कह रहे हैं, इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब, मुल्क के सीनियर साफ़ी तजियाकार हैं। मज़हर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर हुमायूं अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। और राना मशहूद साहब सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ के और स्पेशल एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के। अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब, मैं चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो कुछ आज कहा इसका भी थोड़ा सा जायज़ा लिया जाए प्रोग्राम के आगाज़ में। साथ खुशखबरी ये ओलंपिक्स में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिलना, हमने देखा कि पूरी कौम किसी सियासत से बालातर होकर दुआएं कर रही थी, बैठ के टीवी पर अपने मोबाइल्स पर देख रही थी। कहीं ना कहीं हमें यकजहती तो नज़र आती है, लेकिन दूसरी तरफ सियासी मैदान में हमें बहरान ही बहरान नज़र आता है। शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, जो आपने अरशद नदीम की बात की, मैं हमेशा से ये लिखता भी रहा हूँ और कहता भी रहा हूँ कि हमने दरअसल खेल को सही मानों में इस्तेमाल ही नहीं किया। यानी अगर हम सिर्फ खेलों की दुनिया को मजबूत करते तो पाकिस्तान की सियासत भी बड़ी मुख्तलिफ होती। पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हम काउंटर करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान उठा लें और बहुत सी चीज़ें उठा लें, हमने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी कि अगर हम खेलों को फ़रोग़ देते तो आज का सिनेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ होता। हमने इन चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। आप देखें ना, अरशद नदीम अपने इंडिविजुअल एफर्ट से एक आदमी आपके लिए गोल्ड ले आया। आज से चंद साल पहले सैफ गेम्स में एक लड़की थी नसीम हमीद, वो मेडल लेकर आई तो हमने जश्न मना लिया। उससे पहले जो आपकी हॉकी का उरूज था उसका ज़वाल हमने देखा। कभी किसी ने तवज्जो दी कि हॉकी को दोबारा उरूज लाने के लिए क्या करना चाहिए? कभी हमने तवज्जो दी कि स्क्वाश के उरूज को दोबारा लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमने खेलों को बिल्कुल डंप कर दिया। और अब क्रिकेट में आपके पास, क्योंकि क्रिकेट में कमर्शलाइजेशन बहुत है, मेरे नुक्ते नज़र से अरशद नदीम की ये कामयाबी पाकिस्तान की 77 साला तारीख में पहला मेडल है। यानी देखिए, हॉकी में जो मेडल लेता था वो एक पूरी टीम वर्क लेती थी, पूरी टीम गोल्ड मेडल लेती थी। ये जो थी एक इंडिविजुअल एफर्ट है, और किस इलाके से उस शख्स का ताल्लुक़ था उसने। और सिर्फ यही नहीं मलिक साहब, यानी आप देखें कि इसके अंदर और बहुत कितनी चीज़ें हमें नुमायां नज़र आईं। आप देखें जो हारने वाला भारतीय खिलाड़ी था, उसकी फैमिली का आप अरशद नदीम को मुबारकबाद देखें, उसकी वालिदा की अरशद नदीम के लिए जज्बात देखें, इसी तरह अरशद नदीम की वालिदा की उनके लिए जज्बात देखें, तो कितनी चीज़ों को जोड़ सकता है खेल। हमारा तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ विजनरी लीडर्स ही नहीं हैं जिनका ये विजन हो कि किस स्कूल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे चीज़ों को किस तरह डेवलप करना चाहिए। हम बिल्कुल दूसरे अंदाज में सोचने वाले लोग हैं, और इसी वजह से अब ये किस हद तक सस्टेन करता है। क्या अरशद नदीम की ये विक्ट्री पाकिस्तान में हुकूमतों को, रियासत को खेलों के फ़रोग़ के लिए आगे देख सकेगी? शायद चंद महीने बाद हम इस बहस को ही नहीं कर रहे होंगे शायद कि कौन अरशद नदीम, कहाँ का अरशद नदीम। उसने तो पिछले मेडल जीता था तो उसने एक दरख्वास्त की थी कि मियाँ चन्नू में आप ग्राउंड बना दें, स्टेडियम बना दें। वो आज तक नहीं बना, अब शायद बन जाए, इसलिए क्योंकि हम रिएक्शन ही
قوم ہے. ہم ریئیکٹ کرتے ہیں, ہم ایکٹ نہیں کرتے. جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو فلائی اوور بنتا ہے اور اس کے نام سے فلائی اوور بنا دیا جاتا ہے. جب کوئی کھلاڑی میڈل جیت کر لاتا ہے تو ہمیں اس کھیل کا پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس کھیل کو فروغ دینا چاہیے. تو یہ تو ہماری اپروچ جو ہے انفارچونیٹلی وہ مختلف. آج بلاول بھٹو کی تقریر دیکھ لیں, آپ ارشد ندیم کو کہاں سے جوڑ رہے ہیں, کس اس سے جوڑ رہے ہیں آپ کو ارشد ندیم کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے تھا. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم پولیٹیشینز کو اس سے ہی سبق سیکھنا چاہیے. تو مجھے تو جو باقی جو ان کی پولیٹیکل اسپیچ ہے اس پر ہم بات کر سکتے ہیں کہ جو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں اس میں کیا صرف جوڈیشری رسپانسبل ہے, کیا پارلیمنٹ رسپانسبل نہیں ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ رسپانسبل نہیں ہے, کیا ہمارے دوسرے ادارے رسپانسبل نہیں ہیں. تو جب ایک لیڈر جو ہے جب ایک اسپیچ پالیسی بیان دیتا ہے تو اس کا بیان بہت ویژنری ہونا چاہیے, اس کو تمام آسپیکٹس کو دیکھ کے بات کرنی چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں الزام تراشی سے زیادہ ہم کوئی آگے کا حل پیش نہیں کرتے. ہم پیش کرتے ہیں, حل پیش کرتے ہیں, حکومت حل پیش کرتی ہے صرف اپوزیشن کو سامنے رکھ کے, اپوزیشن حل پیش کرتی ہے صرف حکومت کو سامنے رکھ کے, اور اسی وجہ سے ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے. بالکل ٹھیک ہے. مظفر عباس صاحب, آپ نے بات کی یوتھ کی, یوتھ ہماری جس پہ ہم بڑا گلا شکوہ کرتے ہیں کہ یوتھ جس طرف چلی گئی اس طرف نہیں جانا چاہیے تھا. اگر سوشل میڈیا پہ یوتھ کا کردار دیکھیں اس پہ بڑی تنقید کی جاتی ہے. یوتھ کو ہم نے دیا کیا؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم نے کھیل کے میدان ان سے چھین لیے, وہ ہم نے سیاست کی نظر کر دیے, ہم نے اپنے کھیلوں میں سیاست لے کر آگے, ہمارے جو بورڈز بنتے ہیں وہ سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں. ان حالات میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یوتھ کو ڈائریکشن ہی ہم نے غلط دے دی؟ دیکھیے ملک صاحب, 3 ٹیئرز ہوتے ہیں کسی پرسنالٹی کے. ایک ہوتے ہیں جب وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ہم نے وہاں کیا کیا کہ اسٹوڈنٹ یونینز بند کر دی, ہم نے ایک اچھی ہیلدی نرسری کو ختم کر دیا. اسٹوڈنٹس جب نکلتا ہے اس کیمپس سے تو پھر وہ یوتھ کے اس زمرے میں آتا ہے. تو ہمارے یہاں کوئی یوتھ آرگنائزیشنز اور یوتھ کا ہمارے یہاں کوئی فورم ہی اویلیبل نہیں تھا کہ وہ کہاں جائے. ہمارے یہاں تعلیم نچلی سطح پہ, بالکل آپ پرائمری لیول پہ لے لیں تو آپ ہماری ساری توجہ ہوتی ہے کہ کتنی یونیورسٹیز بنا لی جائیں, ہماری یہ توجہ نہیں ہوتی ہے کہ کتنے اسکولز بنائے جائیں. یعنی جو نرسری ہے, نرسری پر ہم نے کبھی توجہ نہیں دی. ہم نرسری کے بغیر ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور یہی آپ پورے اس میں دیکھ لیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوا. اس کا نتیجہ یہ کہ یوتھ کے لیے آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہی نہیں تھا. ڈائریکشن لیس نیشن رہی, ڈائریکشن لیس یوتھ رہی. اس کے سامنے کوئی آپ نے چیلنج رکھا ہی نہیں کہ اس چیلنج کو, تو اس نے اپنا فیصلہ خود کر لیا. اس کو کس ڈائریکشن میں جانا ہے, کہاں جانا ہے, انہوں نے خود فیصلہ کر لیا. اس میں نہ ریاست نے کوئی کنٹریبیوشن ہے ریاست کا, نہ کسی اور چیز کا کوئی کنٹریبیوشن ہے. دیکھیے, جب تک آپ تعلیم کو مضبوط نہیں کریں گے, جب تک آپ تعلیم کو کمرشلائزیشن نہیں ہے, یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر کسی کو تعلیم دینا. جس ملک میں 2-2.5 کروڑ لوگ بچے جو ہے وہ اسکول جانے کی عمر میں اسکول نہیں جا رہے, تو ایسی حکومت اور ایسی ریاست کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ ان کی پالیسیاں ایسی رہی نہیں کہ وہ اسکول جا سکیں اس میں. اور ہماری یہاں یونیورسٹیز کا حال دیکھ لیں ملک صاحب, کی یونیورسٹیز کے پروفیسرز کا حال دیکھ لیں. کیمپسز میں اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو پتہ جائے گا کہ پبلک یونیورسٹیز کے واش رومز جو تک تو ہم نے بنائے نہیں ہیں. تو یہ ہماری یہاں بدقسمتی کا ویژن ہی نہیں. میں واپس آتا ہوں مظفر عباس صاحب آپ کی طرف. رانا مشہور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں, وزیر اعظم کے مشیر ہیں, یوتھ کے حوالے سے جو پروگرام ہے وزیر اعظم کا اس کے نگران بھی ہیں. رانا صاحب, مبارکباد پوری قوم نے حاصل کی, پوری قوم خوش بھی ہے ارشد ندیم صاحب نے جو میڈل حاصل کیا. لیکن ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے کھیلوں کو بھی سیاست کی نظر کر دیا. ہم کھیل کے میدانوں میں یوتھ کو ڈائریکشن نہیں دے سکے. اگر ہم یوتھ کو سپورٹ کرتے تو آج ہمیں یوتھ سے اتنے گلے شکوے نہ ہوتے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں, میں پی ایم ایل این کی اگر بات کریں تو 2008 سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی اسپورٹس کے ساتھ, یوتھ کے ساتھ وابستہ ہوں, کام کر رہا ہوں. آپ کی پارٹی کی جو منشور بنتا ہے پارٹی کا, اس کے اندر جو ہمارا یوتھ کا, اسپورٹس کا, ایجوکیشن کا, اس کو میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں. اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں جو بات ہو رہی ہے نا کہ سیاست کی نظر ہو جاتی ہے. دیکھیں ایک کل حقیقت ہے, وہ حقیقت کیا ہے
کہ 2008 کے الیکشن میں شہباز شریف صاحب جب پنجاب میں آتے ہیں تو وہ ایک ویژن لے کے چلتے ہیں اور ہم پنجاب میں پاکستان کی پہلی یوتھ پالیسی دیتے ہیں. ہم ایک پڑھا لکھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے اس کے اوپر ہم جو ہے اوور آل ایک ویو لیں اور اس کے اوپر ایک وے فارورڈ بنائیں, اور وہ جب بنا کے ہم چلتے ہیں تو اب یوتھ پالیسی کے جو پرنسپلز ہوتے ہیں اس میں جہاں پر یہ آتا ہے کہ تعلیم کو سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے اور اس کے لیے لیپ ٹاپ شروع کیے جاتے ہیں, اسکالرشپ شروع کیے جاتے ہیں, ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کا آغاز ہوتا ہے, دانش اسکول, اس طرح کے لاتعداد چیزیں. وہاں پر ایک سیگمنٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی معاشرے کی ترقی میں تکنیکی تعلیم جو ٹیکنیکل ایجوکیشن اور اسپورٹس کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے, اور مہذب معاشروں میں اسپورٹس ہے یہ ایک انڈسٹری کا درجہ حاصل کر جاتی ہے. تو ہم اسپورٹس پر بھی کام شروع کرتے ہیں جتنا باقی تمام چیزوں پہ کرتے ہیں. ہم ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ جمنیزیمز بنانا شروع کرتے ہیں. ہم وہاں پر اسپورٹس فیسلٹیز دینا شروع کرتے ہیں. ہم یوتھ کے لیے اسپورٹس فیسٹیول اینڈ دین یوتھ فیسٹیول شروع کرتے ہیں. انسیڈنٹلی ارشد ندیم صاحب بھی 2012 کا جو یوتھ فیسٹیول تھا اس کی دریافت ہے, اور یہ وہاں سے نکلے اور وہاں سے ان کے سفر کا آغاز ہوتا ہے. اور اس طرح کے کئی نوجوان بچے اور بچیوں کا, مطلب کبڈی کی جو لڑکیوں کی ٹیم, لڑکوں کی ٹیم, والی بال کی, ہاکی کی, جو نیم اٹ, کون سا بچہ جو ہے ان فیسٹیول سے نہیں نکلا. ہم پاکستان کا نام روشن کرنے چلتے ہیں. ہم پاکستان کے لیے دنیا کا سب سے بڑا جھنڈا بنانے کے آغاز سے لے کے قومی ترانہ پڑھنے کے اعزاز سے لے کے, اور بدلے میں کیا ملتا ہے, نیب کے پرچے. 2014 کے اندر جب ابھی حکومت ہی تھی تو میرے پہ نیب کی کارروائیاں شروع ہو چکی تھی, اور میرے پہ الزام کیا تھا کہ میں نے یوتھ فیسٹیول کے اندر گھپلے کیے ہیں. 2014 کے بعد ہمیں پھر فیسٹیولز بند کرنے پڑے. تو تلخ حقیقت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس حد تک اندھے ہو جاتے ہیں کہ جو کام اس ملک کی بھلائی کے لیے کیا جاتا ہے اس کے اندر بھی جو ہے رکھنے ڈالے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا کہ جو ہو گیا. اب جب حکومت دوبارہ آئی ہے تو ہم نے ماضی کے اوپر یہ نہیں کہا کہ جو ہو گیا اب اس پہ پہلے تو ہمیں حساب دیں, اور جو کھا گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. ہم نے دوبارہ ملک صاحب سفر کا آغاز کر دیا ہے. ہم پرائم منسٹر یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام خاص طور پہ سپورٹس کے اندر جو ہے اس سال 23 سپورٹس کے اندر لے کے جا رہے ہیں. اکیڈمیز بنا رہے ہیں جو اس سال بن جائیں گی, اور اس کے بعد اس یوتھ کو جو ہے ایک راستہ دکھا رہے ہیں, پراپر سپورٹس کو انڈسٹری دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آتے ساتھ ہی ہاکی کے میدان میں جو کیا, ہاکی کی ٹیم کی جو میرٹ کے اوپر لے کر آئے, اب ہم باقی سپورٹس کے اوپر بھی کر رہے ہیں. تو الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن فیلڈ میں جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کے کام کو روکنا. شہباز شریف صاحب کو یقین مانے, اگر 2018 کے الیکشن میں دھاندلی نہ کی جاتی اور شہباز شریف ہوتے تو آج پاکستان جو ہے اوور آل اور سپورٹس میں, ایجوکیشن میں پاکستان کی معیشت کا یہ حال نہ ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار بار جو ہمارے سفر کو کھوٹا کیا جاتا ہے, کبھی جوڈیشل جو ہے مارشل لا لگا کے, کبھی اور طریقوں سے اگر یہ کام نہ کیا جاتا اور قوم یہ ادراک کر لے کہ اس طرح کی چیزیں کرنے سے نقصان کسی کا نہیں ہوتا, پاکستان کا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں واپس آتا ہوں رانا صاحب آپ کی طرف. ہمایوں محمد صاحب جو بھی رانا صاحب نے بات کی, پہلے مظہر عباس صاحب نے بھی یہی بات کی. سیاستدان گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم جو پروجیکٹ شروع کرتے ہیں یوتھ کے لیے ہم کام کرتے ہیں. ابھی رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے اتنا سفر شروع کر لیا تھا لیکن درمیان میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں. ہر سیاسی جماعت ان رکاوٹوں کا ذکر کرتی ہے, اپنی حکومت پورے نہ ہونے کا گلہ کرتی ہے, لیکن ان کا اپنا کردار ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو گرانے میں پیچھے نہیں رہتے. پھر قصوروار کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکا نعبد و یکا نستعین. دیکھیں قصوروار اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سارا یہ قصوروار یہ سسٹم ہے, یہ سسٹم بیسیکلی آپریٹ کرتا ہے نان میرٹ کے اوپر.
ابھی ہم لوگوں نے کل ایک بہت بڑی اور اچھی خبر سنی اور بہت عرصے بعد ایک بڑی اچھی خبر سنی ہے کہ ارشد ندیم صاحب نے گولڈ میڈل، یہ واحد پاکستانی ایتھلیٹ ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لیا. یہ دنیا کے ان 24 جیولن تھروورز میں سے ہیں جنہوں نے آج تک 90 کی فگر کو کراس کیا. یہ اولمپک ریکارڈ ہولڈر ہیں. لیکن پاکستان میں کسی حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورے سسٹم کی بات کر رہا ہوں. اس سسٹم نے اس کو کہاں سپورٹ کیا؟ کہیں نہیں. رشید سکی صاحب ہے، انہوں نے 2011 میں ان کو اپنے لحاظ سے انہوں نے اس کو سپورٹ کیا اور اس کے کوچ بنے. گورنمنٹ نے اس کو کوئی سپورٹ نہیں کیا. اس کے بعد سلمان بٹ صاحب ہیں، انہوں نے ان کو کوچ کیا اور جس جگہ پہ ان کو کوچ کرتے تھے وہاں پہ جو سب سے نئی مشین جو تھی وہ ارشد ندیم صاحب کی لائف سے زیادہ بڑی تھی. اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے، تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں ان 3 لوگوں کو خراج تحسین دوں گا. سب سے پہلے سکی صاحب جنہوں نے ٹیلنٹ ہنٹ کیا اور اس کو سپورٹ کیا. پاکستان میں بہت بڑے بڑے ادارے ہیں جو کہ پاکستان سے اربوں روپے کھا رہے ہیں، وہ کسی ایک کھلاڑی کو سپانسر نہیں کرتے، کسی ایک کھلاڑی کو سپانسر نہیں کرتے. یہ جو اربوں روپے کی آئی پی پیز والے ہیں یہ کسی ایک کھلاڑی کو سپانسر نہیں کرتے. سلام ہے سکی صاحب کو، سلام ہے اس کوچ کو کہ جس نے اپنا دن رات کر کے، جس کو کسی قسم کے کوئی ریمبرسمنٹ نہیں ملتی، اس کو کہ جس نے اس کو سکھایا. پھر ارشد صاحب کے اوپر سلام ہے کہ جنہوں نے وہ سیکھا اور ڈیلیور کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ 7 کھلاڑی گئے اولمپکس میں، 7 میں سے صرف 2 کو ٹکٹ ملے. اور جہاں تک میری اطلاع ہے، صحیح ہے غلط ہے کنفرم کر سکتے ہیں، میرے خیال میں 27 ایسے آفیشلز گئے ہیں ساتھ، اینڈ آئی ایم شیور ان میں سے کوئی آفیشل اپنا ٹکٹ خرید کے نہیں گیا ہوگا، سارے آفیشل سپانسر کر کے گئے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ندیم ارشد صاحب فرانس کتنی دیر میں پہنچے؟ ان کو فرانس کا ویزا بھی نہیں ملا، ان کو فرانس کا ویزا نہیں ملا. یہ 26 گھنٹے کے سفر کے بعد جا کے فرانس پہنچے. نیدرلینڈ گئے، نیدرلینڈ سے جا کے ٹرین میں بیٹھے، ٹرین کے بعد وہاں پہنچے. آپ کو پتہ ہے یہ ابھی جنوری تک یہ اپنا جیولن نہیں خرید سکتے تھے. انہوں نے کس کو نہیں کہا کہ وہ کرے. پھر اس کے بعد انڈیا میں جو ان کا کمپیٹیٹر ہے اس نے ان کے لیے کہا کہ لوگوں کو کہا کر کے تب کہیں جا کے ان کو جیولن ملا. یہ ہمارا سسٹم ہے، اس میں کوئی گورنمنٹ کا فلا نہیں ہے. اور یہ سسٹم اس لیے کہ جب ارشد ندیم صاحب جیسے لوگ جو اپنی محنت کے بعد جاتے اور اپنا خون پسینہ کرتے، جب وہ کسی ایونٹ کے پاس جاتے، آپ کو پتہ ہے کون کرتے؟ آدھے 1/3 پیسے یہ دیتے، 1/3 پیسے ایتھلیٹک فاؤنڈیشن دیتی ہے، 1/3 پیسے پاکستان سپورٹس بورڈ دیتی ہے. مجھے سوال پوچھتا ہوں سپورٹس بورڈ کے سارے جتنے بھی ان کے عہدے داران ہیں، میں سوال پوچھتا ہوں ایتھلیٹک فیڈریشن والوں سے، آپ لوگوں کو تنخواہیں کتنی ملتی ہے اور کس بات کی ملتی ہے؟ میں اس سسٹم سے سوال کرتا ہوں جو اس قسم کے لوگوں کو کیوں نہیں سپورٹ کرتے، اور خود اگر ان کو دیکھیں وہ کتنی جگہوں پہ کہاں نہیں گئے. ہمارے وہ لوگ جو پچھلے 20 سال سے ایک پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ذرا آڈٹ کریں، انہوں نے آج تک اپنی ٹریولنگ میں کتنے پیسے خرچ کیے ہیں. بالکل ٹھیک. سوال پوچھنا چاہیے کہ جب آپ اتنے پیسے خرچ کر رہے ہو ارشد ندیم صاحب جیسے لوگوں کو، اور یہ آج کا بات نہیں ہے، ٹیلنٹ بہت پہلے سے نظر آ گیا تھا. اگر سکی صاحب کو نظر آ گیا تھا تو ہمارا سپورٹس بورڈ اور ہمارا یہ ایتھلیٹک فیڈریشن کہاں تھی؟ ان کو کیوں نہیں نظر آ رہا تھا؟ وہ کیوں نہیں سپانسر کر رہے تھے؟ 4 بندوں کو نکالے، ان کو کرے. مجھے سوال پوچھتا ہوں اسکولوں سے، سوال پوچھتا ہوں یونیورسٹی سے. بالکل ٹھیک ہے محمد صاحب، بڑے آپ کے ویلڈ سوالات ہیں. اس سارے جوابات ہم لیتے ہیں، لیکن ایک کمرشل بریک ہمیں لینی ہے. واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مظہر عباس صاحب، یہ کریڈٹ آپ کو بھی ضرور دینا چاہیے کہ آپ نے جہاں صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی، وہاں اپنے کھلاڑیوں کے لیے بھی بڑی آواز اٹھائی. آپ نے لکھا اس پہ بڑا، لیکن جو سوالات ہمایوں محمد صاحب کے ہیں، یہ سوالات آخر جو جس نظام کی وہ بات کر رہے ہیں اس نظام سے پوچھے جانے چاہیے، سیاستدانوں سے پوچھے جانے چاہیے، حکومت سے پوچھے جانے چاہیے. دیکھیں جو ہمایوں صاحب بات کہہ رہے تھے، دیکھیے بہت سیدھی سی بات ہے. ایک ظاہر ہے ایک شخص نے ہمارے چہروں پہ خوشیاں لائے، ویسے ہی ایک ڈپریس ہم قوم ہو گئے ہیں.
انٹالرنس کی وجہ سے بھی، قتل و غارت گری کی وجہ سے بھی، پولیٹیکل انسرٹنٹی کی وجہ سے، سب سے زیادہ اکنامک انسرٹن. تو ایسے میں ایسی خوشی مل جاتی ہے تو ظاہر ہے سب کو خوش ہونا چاہیے اور اس خوشی کو بانٹنا بھی چاہیے. لیکن اکاؤنٹیبلٹی ہوئی کبھی کہ اولمپکس آج تک ہم صرف ایک میڈل کیوں لے کر آتے ہیں؟ کبھی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی کہ ہم بالکل آخری نمبروں پہ کیوں ہوتے ہیں زیادہ تر ایونٹس میں؟ کبھی آپ نے پاکستان میں اولمپکس پریپریشن دیکھی ہیں کہ اولمپک میں 4 سال کا وقت ہوتا ہے؟ مجھے بتا دیں یہ سارے لوگ، اور ڈیپ روٹڈ جا کے پارلیمنٹ کو اس کی وہ کرنا چاہیے. ہمارے یہاں آفیشلز ان آفیشلز جو جائیں مجھے اس سے غرض نہیں. مجھے یہ تو بتائیں کہ یہ پاکستان میں 30 سال بعد ایک میڈل کیوں آیا؟ پاکستان میں 77 سال میں ایک انڈیویجول میڈل لے آتا ہے اور ہم خوشی سے نہال ہو رہے ہیں. لیکن یہ تو پوچھا جائے کہ جو اتنے اولمپک پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، کس کھیل میں ہم نے ترقی کی؟ اور کرکٹ آپ اٹھا لیں، کرکٹ میں آج بھی اور اس سے پہلے بھی کرکٹ بورڈ کی زمینیں بیچ دی گئیں، اربوں روپے کا کروڑوں روپے کا جو ہے وہ جو ہے اگر تحقیق کی جائے تو پتہ چلے آپ کو. کیا آپ کراچی کے اسٹیڈیم کی جو ہے کرکٹ بورڈ کی زمین ہے اس کے بارے میں تحقیق کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں چلی گئی، کئی ایکڑ زمین تھی چلی گئی. تو اس وجہ سے آپ کا یہ حال ہو رہا ہے. جو اسکول، جو میں نے کہا نا کہ ہمارے یہاں تو ایک کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا کہ ایک قوم کو ڈیولپ کیسے کیا جاتا ہے، کلچرلی کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے، ادروائز کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے اس میں. تو اسی طریقے سے پولیٹیکل نرسریز بھی آپ کے بلدیات اٹھا کے دیکھ لیں. بالکل ٹھیک کہ میں اپنے شہر کی بات کر سکتا ہوں کہ جہاں گٹر اوپر اور سڑکیں نیچے ہوں وہاں پانی نہیں ٹھہرے گا تو اور کیا ٹھہرے گا سڑکوں پر. تو ہمارے یہاں کیونکہ بلدیاتی اداروں کو ہم نے مضبوط ہی نہیں کیا. ہم نے اپنی پولیٹیکل نرسریز کو جہاں سے جو ہوتا ہے وہ کیا. ہر چیز پر وسائل صوبائی حکومت کیوں مراد علی شاہ یا مریم نواز صاحبہ یا علی امین گنڈاپور یا سرفراز بگٹی شہروں کی حالت دیکھیں؟ کیوں نہ بلدیاتی ادارے دیکھیں؟ بلدیاتی اداروں کو آپ کیوں نہیں آٹونومس کرتے؟ 18ویں ترمیم کا سب بات کرتے ہیں. 18ویں ترمیم میں یہ موجود ہے کہ بلدیاتی اداروں کے ذریعے آپ نظام کو چلائیں گے، مرکز سے صوبے تک، صوبے سے نچلی سطح تک. لیکن صوبے میں آ کے چیز پھنس جاتی ہے. وسائل صرف صوبائی حکومت اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، وزراء اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. تو ایسے میں جب آپ دیکھیں نا کہ لوگوں کی پریشانی دیکھیں. آج سب اگر مگر کی بات کرتے ہیں، مہنگائی کا جو عالم ہے، بجلی کا جو عالم ہے، اس پہ بھی ہم پالیٹکس ہی کرتے ہیں نا. بالکل ٹھیک. آج جو اپوزیشن ہے وہ حکومت کو بلیم کر رہی ہوتی ہے. کل جب وہ گورنمنٹ میں آئیں گے تو ان کی لینگویج بالکل وہی ہوگی جو آج کی گورنمنٹ کی لینگویج ہے، اور اپوزیشن کی لینگویج وہی ہوگی جو اپوزیشن کی لینگویج رہتی ہے اس میں. تو میرا خیال ہے ہمارے یہاں مشترکہ طور پہ کسی بھی حوالے سے ہم طے نہیں کر پا رہے بدقسمتی سے کہ پاکستان کو آگے کیسے بڑھانا ہے. ہم طے نہیں کر پا رہے کہ پاکستان کو کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے. ہم سوائے الزام تراشی کے اور کچھ نہیں کرتے. ہم سوائے ایک دوسرے کو وکٹمائز کرنے کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے. ہم انہی قوانین کو جو آج حکومت اپنے خلاف دوسرے کے خلاف استعمال کر رہی ہے، کل اپوزیشن حکومت میں آ کے ان قوانین کو ختم نہیں کرے گی، ان کو اپنے مخالف کے خلاف استعمال کرے گی. جب تک ہم اپنی ڈائریکشن سیٹ نہیں کریں گے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. بالکل ٹھیک ہے رانا مشہور صاحب، ہم اسی چکر میں گھومتے چلے جا رہے ہیں. الزامات کی سیاست، ایک دوسرے پہ ہم کیچڑ اچھالتے ہیں. جس بات کا ذکر کیا مظہر عباس صاحب نے کہ ہم کم از کم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہمیں سپورٹس میں، ہمیں کھیل کے میدانوں میں کرنا کیا تھا. پھر ہمایوں محمد صاحب کے جو سوالات ہیں کہ سسٹم سپورٹ نہیں کرتا، کسی سیاسی جماعت کی بات وہ نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ارشد ندیم اسے فرانس جانے کے لیے اتنا لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے سپورٹ اس وقت نہیں ملتی جب ضرورت تھی. جب وہ میڈل جیت لیتا ہے ساری قوم اس کی سپورٹ میں آ جاتی ہے، تمام ادارے خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں. اس میں نا ملک صاحب ایشوز یہ ہیں کہ بالکل ٹھیک بات ہوئی، جو صاحبان ہیں وہ بات اس حد تک تو ٹھیک کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ایسوسیشنز اور آرگنائزیشنز ہیں، کبھی انہوں نے آپ
سیاستدان کے احتساب کی بات کرتے ہیں، آپ حکومتوں کے احتساب کی بات کرتے ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے چیف ٹارمز بنے ہوئے ہیں جن کے اندر جو ہے لوگ کس طرح الیکٹ ہو کر آتے ہیں، کس طرح بیٹھتے ہیں، کیا انہوں نے آج تک ان آرگنائزیشن نے اسپورٹس کو ڈلیور کیا ہے، کیوں یہ آتے ہیں. میں آپ سے ایک معتبانہ گزارش یہ کروں گا کہ ہاکی فیڈریشن آتے ہی جو مسئلہ تھا جب ہم آئے ابھی حکومت میں ہی، جو اذلان شاہ کپ میں جانا تھا، 2 ایسوسی ایشن بنی ہوئی تھیں، 2 فیڈریشن تھیں اور دونوں کہہ رہی تھی کہ ہم اپنی ٹیم لے کے جائیں گے. وہاں سے ملائیشیا سے ہمیں آیا کہ اگر پاکستان سے 2 ٹیمیں آئیں تو پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیں گے. میں نے دونوں جو بنی ہوئی ایسوسی ایشن ان سے منت کی اور ہم نے اٹارنی جنرل اور لا ڈپارٹمنٹ سے لیگل اوپینین لی اور اس کے مطابق جس ایسوسی ایشن کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہم نے ان سے کر کے میرٹ پہ جب بچے سلیکٹ کرائے اور صرف 3 دن کی ٹریننگ دے کے بھیجا تو پاکستان 13 سال بعد اذلان شاہ کے کپ میں کسی بھی بڑے میجر ایونٹ کے فائنل کے کپ جو ہے میں پہنچا. تو اب ان آرگنائزیشن کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں، ہم بات کر رہے ہیں. فٹ بال فیڈریشن کو آپ دیکھ لیں کہ جو اس کا ایشو فیفا بنا آج کے دن تک جو ہے وہ ایک چل رہا ہے، کوئی پراپر باڈی نہیں ہے. اسی طرح باقیوں کی اولمپک ایسوسی ایشن کے اس سال انتخابات ہیں اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان انتخابات کے بعد اولمپک ایسوسی ایشن کو بٹھا کے، لا ڈپارٹمنٹ کو بٹھا کے، اسپورٹس بورڈ پاکستان کو بٹھا کے تمام آرگنائزیشنز کا جو ہے ایک طرح سے اکاؤنٹیبلٹی کی جائے اور ان کو صرف یہ منت کی جائے کہ آپ لوگ اپنی سیاست چھوڑ کر پاکستان کے لیے کام کریں. اگر یہ لوگ یقین مانیں، صحیح معنوں میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کوئی بھی حکومت ہو، یہ فیڈریشن، اولمپک ایسوسی ایشن اگر تہیہ کر لیں کہ ہم نے صرف اور صرف میرٹ کے اوپر آگے چلنا ہے تو وی کین ڈو ونڈرز. ہمارا اس سال کا پروجیکٹ ہی یہ ہے کہ ہم نے ان تمام ایسوسی ایشنز کو جو ہے بٹھا کے منت کے ساتھ لیگل طریقے سے میرٹ کے اوپر ایک تو ان کے معاملات کو درست کرنا ہے، جو ڈبل باڈیز، ٹرپل باڈیز بنی ہے ان کا خاتمہ کرنا ہے اور اس کے بعد پورا فوکس جو ہے وہ سپورٹس پہ رکھنا ہے. پرائم منسٹر نے شہباز شریف صاحب نے آتے ہی 2 کام کیے. ایک تو انہوں نے کہا کہ ان آرگنائزیشن کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے وے فارورڈ بنائیں. دوسرا ڈپارٹمنٹل سپورٹس جو ختم کر کے جو سپورٹس کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچایا گیا تھا اس کا ریوائول کیا گیا. آج اللہ کے فضل سے 2021 میں جب ختم کی گئی تھی اس اسٹیٹس تک تو ہم لے آئے ہیں ڈپارٹمنٹل سپورٹ کو، لیکن اب اس دفعہ ہمارا منصوبہ اس سے آگے جانے کا ہے. وہ ہم اگلے چند دنوں میں سپورٹس پالیسی ایک جامع لے کر آ رہے ہیں جس کے اندر ان تمام چیزوں کا احاطہ کریں گے اور انشاءاللہ پھر یہ شکایتیں ہوتی ہیں نا کہ ہمارا سپورٹس مین اور ویمن جو ہے وہ اتنا ٹیلنٹ رکھنے کے باوجود وہ خوار ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا خاتمہ کرنے ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ. لیکن رانا صاحب یہ جو ارشد ندیم صاحب کا وہاں پہنچنا، رکاوٹیں، ان کو جو مشکلات تھیں، کیا اس کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں تحقیقات تو پھر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کریں کہ جمہوری جو قوتیں ہیں ان کا جب آپ راستہ روکتے ہیں، میرا مظہر عباس صاحب میرے بڑے محترم ہیں اور میں یقین مانے دل سے احترام کرتا ہوں، لیکن پہلے تو اس بات کا تعین کر لینا کہ سیاسی جماعتیں جب لڑ رہی تھی 90 کی دہائی میں تو فیصلہ ہوا کہ یہ اتنا نقصان ہو رہا ہے تو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا. چارٹر آف ڈیموکریسی کو سیبوٹیج کرنے والے جو عناصر تھے وہ وہی تھے جو 2018 کے الیکشن کو چرانے والے عناصر تھے. تو میں تو کہتا ہوں کہ پھر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے تو پھر بھرپور ہونی چاہیے. اور دوسرا میں تو سچی بات ہے کہ سیاست کے اندر ہم مشرف صاحب کی مخالفت کرتے تھے، جیلوں میں بھی جاتے تھے، ہم نے ایک گملہ نہیں توڑا تھا ملک صاحب، ہم بالکل احتجاج کرتے تھے، ہم اسمبلی میں بھی کرتے تھے اور اٹھا کے ہمیں اسمبلی سے لے کے جایا جاتا تھا، لیکن ہم اس ملک کے خلاف باہر کے ملکوں میں جا کے سازشیں نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں کے اوپر پھر آج ایک گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے کیونکہ ہم پاکستان میں رہنا ہے، پاکستان کو خوشحال کرنا ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. یہاں پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا، واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مظہر عباس صاحب کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, مجھے پھر جانا ہے ہمایوں محمد صاحب کی طرف. جی بس میں صرف رانا صاحب کی اس بات پہ کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بہت سی قوتوں کا تھا, انہوں نے سبوٹاج کرنے کی کوشش کی, لیکن خود مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کو سبوٹاج کیا. آپ آج لے کر بیٹھ جائیں, لے کر پوائنٹ وائز لے کر بیٹھ جائیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کون کون سی چیزیں نہیں کی جو آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں اگری کی تھی. کیا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا آپ نے؟ نہیں بنایا. نہیں بنایا تو کیوں نہیں بنایا؟ 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, مسلم لیگ نون بھی اس کا حصہ رہی, بعد میں نکل گئی, لیکن اس بات پہ تو متفق تھے, تو کیوں نہیں بنایا؟ کون روک رہا تھا؟ جوڈیشل ریفارمز کون روک رہا تھا آپ کو؟ کون روک رہا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گفتگو نہیں کریں؟ آپ کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہوا ہے یہ. آپ لوگوں نے تو خود وائلیٹ کیا چارٹر آف ڈیموکریسی کو. آج بھی چارٹر آف ڈیموکریسی اگر صحیح معنوں میں آپ دیکھیں تو چارٹر آف ڈیموکریسی اور سیاسی جماعتوں کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو تھا کہ اپوزیشن کا ہوگا, آپ بتا دیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین مرکز میں چھوڑ دیں, صوبہ بتائیں کہ کون کون ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین. بالکل ٹھیک ہے. ہمایوں محمد صاحب, پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہونے والا ہے, جس چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتی ہے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این, اس پہ بھی اعتراضات ہیں, لیکن موجودہ حالات سے نکلنے کے لیے کیا ساری جماعتوں کے مابین یہ چارٹر نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ابھی رانا صاحب نے بعض باتیں کی ہیں, میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں. یہ کہہ دینا کہ چونکہ فلانا یہ ہوا تھا, اس جگہ پہ ہوتا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کا یہ مسئلہ ہوتا ہے, وہ مسئلہ ہوا تھا, فلان نہیں ہے. وہی والی بات ہے جیسے ابھی کہا گیا تھا کہ ان لوگوں نے خود نہیں کیا, یہ اپنے آرٹیکل 22 آف دیئر اون چارٹر آف ڈیموکریسی اس کو بالکل پہلے 10 مہینوں میں انہوں نے اس کو تباہ کر دیا تھا. اب میں بات کرتا ہوں, دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ سارا قصور اس جگہ کے ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے یہ ایگزیکٹو ہے, یہ آپ کا بیسیکلی کیا کہہ سکتے ہیں اسے, یہ جس طریقے سے آپ مینجمنٹ کرتے ہیں یہ مینجمنٹ ایشو ہے. آپ مینجمنٹ ایشو کو پولیٹیکل ایشو سے نہ کمپیئر کریں, یہ آپ کا مینجمنٹ ایشو ہے, اور اگر آپ نہیں کرو گے تو کون کرے گا, یہ ساری چیزیں. نمبر 2, جب آپ کمپیریٹیو نیچر کے لے کر آتے, دیکھیں ڈپارٹمنٹل کے اپنے فائدے ہوں گے, لیکن ڈپارٹمنٹل کا ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے, وہ کمپیٹیٹیونیس ختم کر دیتا ہے. وہ جو اونرشپ ہوتی ہے نا آف دا پیپل, وہ ختم ہو جاتی ہے. جیسے اب کرکٹ میں ہے, آپ اسلام آباد, کراچی, لاہور, یہ وہاں پہ لوگ اون کرنا شروع کر جاتے ہیں اس جگہ کو, تو آپ اس چیز کو پروموٹ کریں. نمبر 2, ایک 3 چیزیں بہت اچھی بات ہے, ارشد ندیم صاحب کو بہت پرائزز ملنی چاہیے, لیکن یہ جو کہہ دینا کہ میں 5 کروڑ دوں گا, میں 10 کروڑ دوں گا, میں 20 کروڑ دوں گا, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. آپ اس کی بجائے ایک کام کریں, آپ اس کو ایک زمین لے دیں, اس کو وہاں پہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں اسے اکیڈمی سیٹ اپ کر کے دے دیں, اور اسے کہ خود بھی اچھی تیاری کرو اور اپنے ساتھ ینگسٹرز کو بھی لے کر جاؤ. اس سے کیا ہوگا, ان کی اپنی کمائی کا ذریعہ بھی آ جائے گا, اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک سیٹ اپ ایسا بنا لیں گے جہاں سے آپ نرسری بنا سکیں گے. یہ کہہ دینا ایک بندے کو 5 کروڑ دے دیا, کوئی 4 کروڑ دے دیا, کہ یس اچھی بات ہے, لیکن اس کی بجائے آپ اس کو ایک ایسا سیٹ اپ دے دو جو اس کو ہر مہینے 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ نکال کے دے رہا ہو, لیکن اس کا فائدہ آپ کے پاکستانیوں کو ہو رہا ہو. تو اگر تھوڑی سی عقل ہو, اگر تھوڑا سا شعور ہو, اگر تھوڑا سا طریقہ ہو, تو آپ ان سب چیزوں کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے تھوڑا سا دماغ چاہیے, تھوڑا سا آئی کیو چاہیے. انفارچونیٹلی وہ ذرا کم ہے ان میں. بالکل ٹھیک ہے. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, مظہر عباس صاحب, رانا مشہور صاحب آج کے پروگرام میں شریک گفتگو تھے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.